बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑपरेशन रजीम चेंज के जरिए इमरान खान को हटाकर पीडीएम टोले को अवाम पर मुसल्लत किया गया। तवक्को ये थी कि लोग महंगाई से तंग हैं, इमरान खान को आसानी के साथ सियासत से माइनस कर दिया जाएगा, पीटीआई को तोड़ दिया जाएगा और उसके बाद जरदारी और शरीफ माफिया जैसे पहले एक दूसरे पर मसनूई तनकीद करते हैं, इसी तनाजर में वो सियासत दोबारा जिंदा होगी। लेकिन लोग जिस तरह इमरान खान और तहरीक इंसाफ के हक में निकले, ये यकीनी तौर पर अनप्रेसिडेंट था। अब यही वजह है कि एस्टैब्लिशमेंट की नई लीडरशिप आई, बहुत कोशिश हुई, इसके बावजूद इमरान खान माइनस नहीं हुए और अब ताकतवर जो हल्के हैं वो इमरान खान के साथ राब्ते में है। इसका इशारा खुद इमरान खान साहब ने भी आज दिया है और इसके अलावा भी कुछ और इशारे हैं, इन पर बात करेंगे। पीडीएम टोले को अब खुदा हाफिज कहने का वक्त आ चुका है। एस्टैब्लिशमेंट को अब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स आए हैं उसके बाद अपनी पड़ गई है और इश्तिहारी नवाज शरीफ ने लंदन में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये एक हारे हुए शख्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इसके अंदर उन्होंने कौन सी बातें की हैं जिससे पता चलता है कि वो इस वक्त सख्त मायूस है और 500 रुपए का डॉलर करने की उन्होंने धमकी भी अवाम को लगाई है। अदर मिशवानी जो तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया हेड थे, उनको 8 दिन पहले अगवा किया गया था, आज उनकी बाजियाबी हुई है, वो घर पहुंचे हैं। अगवाकार कौन थे, इस हवाले से अब तक जो है वो कोई मालूमात आई है या नहीं, इसी से हम वीडियो का आगाज करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। पाकिस्तान की सियासत बड़ी बेरहम है। एक वक्त के अंदर हीरो अगले साल जीरो बन सकता है और उसके बाद दोबारा वो हीरो भी बन सकता है और ये हमने आए रोज इसकी जो तारीख है उसके अंदर देखा है। अब देखिए, तहरीक इंसाफ के हवाले से मुख्तलिफ कोशिशें की गई। इमरान खान जो है उनको अनपॉपुलर करने की कोशिश हुई, मरकजी और सूबाई क़ियादतों पर मुकदमात बने, गिरफ्तारियां हुई, कारकुनान को उठाया गया, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को उठाया गया, ओवरसीज पाकिस्तानियों को धमकाया गया, मीडिया ब्लैकआउट किया गया। ये तमाम हरबे सियासत से माइनस करने के लिए, जीरो करने के लिए जो आजमाए जा सकते थे वो सब आजमाए गए। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान और तहरीक इंसाफ माइनस नहीं हुई बल्कि प्लस हुई है और यही वजह है कि इस वक्त तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर नून लीगी और पीपल्स पार्टी के जो सहाफी हैं उन्होंने सर पकड़ा हुआ है। बहुत प्रोपेगेंडा किया, बहुत, कभी तोशाखाना केस, कभी फॉरेन फंडिंग केस, कभी कोई जो है वो केस बनाकर ये सारा कुछ जो आवाम के अंदर पोस्टमार्टम हुआ है सब नंगे हुए हैं। पूरा सिस्टम तो बहरहाल नंगा हुआ है। अदर मिशवानी जो है उनको उठाया गया ताकि बहुत सारे जिसको मरियम नवाज से आजकल तकलीफ होती है, मरियम नवाज को तकलीफ होती है, उसको उठा लिया जाता है। इशारे कनाए के अंदर वो ऐसे लगता है कि रियासती इदारे बड़ी उसके इशारे पर मुतहरक है। अब अदर मिशवानी 8 दिन के बाद आज उनकी बाजियाबी हुई है और हर जो अदालती फोरम है उस पर गए हैं, लेकिन किसी ने नहीं माना, ना एफआईए ने, ना पुलिस ने, ना किसी और एजेंसी ने। लेकिन अब 8 दिन के बाद उनकी जो बाजियाबी हुई और उन्होंने एक मैसेज किया, आज पूरे मुल्क के अंदर उनके हक में मुजाहरे भी हो रहे थे और भी तहरीक इंसाफ के लोग उठाए गए हैं, क्योंकि डर यह है कि ये जिस तरह सोशल मीडिया पर बयानिया उठाया जाता है वो तमाम तर कोशिशों के बावजूद पूरी पीडीएम टोला जो है उसको अवाम रिजेक्ट कर रही है। अदर मिशवानी जब आज एहतजाज हो रहा था तो उन्होंने मैसेज किया और उन्होंने बताया, ये 3:40 पर ट्वीट की कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी बाखैर अफियत घर वापस पहुंच चुका हूं। इन 8 दिनों में आपकी दुआओं, काविशों और सपोर्ट ने ता उम्र के लिए हमें मकरूज कर दिया है। जज़ाकल्लाह। दुआ है कि हमारे दीगर असीर कारकुनान भी जल्द अपनी फैमिलीज के साथ इफ्तारी करें। तो ये एक खुशी की खबर थी। ज़ाहिर है और लोग जो पकड़े हुए हैं उनकी भी रिहाई होनी चाहिए। आखिर अगवाकार कौन थे? तो अगर इनके पास नहीं था, यकीनी तौर पर जो हुकूमती एजेंसीज हैं उनकी तरफ इस वक्त उंगलियां उठ रही हैं और उन्होंने उनको उठाया था और अभी तक चूंकि उन्होंने खुद ऑफिशियल जो है वो इशारे तो उधर जा रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है उन्होंने खुद अभी नहीं कहा, तो इस वजह से मजीद इस पर जो है वो नहीं कहते। हालांकि आप सबको पता है कि कौन लोग जो है उठाते हैं। दूसरी तरफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जिस तरह चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह को मुसलसल प्रेशराइज करने की कोशिश हो रही है। अभी भी 2 दिन जो है वक्फा है, इसके अंदर भी मजीद इजलास होंगे। हंगामी तौर पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इजलास बुला लिया है पीडीएम का और वो बैठ के मजीद तकरीरें करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस से करेंगे। तो अभी तक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कोई असर नहीं लिया, यानी गालियां भी दी, पूरा एक कैंपेन चलाई गई फैमिली के हवाले से और उन्होंने कहा कि आइन और कानून के तहत चलूंगा। तो इस वक्त इनकी तवक्को के बरखिलाफ, यानी नून लीग के लंदन के अंदर जो साफी हैं
وہ انہوں نے بھی کوشش کی ایک کمپین کرنے کی، پاکستان کے اندر بھی جو بیٹھے ہوئے تھے کہ چیف جسٹس استعفیٰ دے دیں گے، اور اس طرح کی باتیں یقیناً جو ہے وہ اس طرح کے ماحول کے اندر وہ لوگ اس کو سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے چونکہ وہ تنہا رہ گئے، لیکن وہ ڈٹ گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ جناب جو فوج ہے اس کے اگر کسی نمائندے کو بلانا پڑے گا اس کو بھی بلائیں گے، سیکیورٹی بھی دینی پڑے گی، آپ کو فنڈ بھی دینا پڑے گا، اور الیکشن بھی کروانے پڑیں گے، اور میں پابند نہیں ہوں کہ فل کورٹ بینچ بناؤ، چونکہ مختلف جگہ پر ان کی اپنی ذمہ داریاں، اور یہ میں نے فیصلہ کرنا ہے، یہ مریم نواز یا نواز شریف یا ان کے صحافیوں نے فیصلہ نہیں کرنا۔ اب وہ پوری طرح جتنے بھی ٹاک شوز ہوئے ہیں، جس طرح کے بھی پراپیگنڈا ہوا ہے، وہ پراپیگنڈا دم توڑ گیا۔ حالانکہ پاکستان بار کونسل نے یہی ڈیمانڈ کی، اور بہت سارے جو دیگر جو پراکسی کے ٹائپ لوگ ہیں جو مفادات لیتے ہیں، لیکن اثر نہیں ہوا۔ وہ آئین اور قانون کے تحت کھڑے ہیں، اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس وقت وہ تمام لوگ، جو تمام سیاسی جماعتیں، وہ تمام صحافی، وہ تمام بڑے بڑے نام جو آئین اور قانون کی باتیں کرتے تھے، وہ ننگے ہو گئے اس عوام کے اندر، اور پتہ چلا ہے کہ وہ مفاد پرستوں کا ٹولہ ہے، وہ زرداریوں اور شریفوں کے نوکر ہیں، اور انہوں نے وہی کچھ کرنا ہوتا ہے۔ نواز شریف نے لندن کے اندر ایک پریس بریفنگ دی ہے، اور یہ پریس کانفرنس اس کو نہیں کہہ سکتے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں 3-4 مالشی ہیں ان کے، جنہوں نے مختلف ٹی وی چینلز کے وہ مائک پکڑے ہوتے ہیں، اور وہ کمپین صحافت نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ان کے آپ اگر ٹویٹر پر یا کہیں جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ ایک پراپیگنڈا جو ہے وہ پھیلا رہے ہوتے ہیں ان کے ذریعے۔ اب نواز شریف جو ہے وہ آج انہوں نے جو پریس بریفنگ دی ہے یا جو بات کی ہے، وہ ایک ہارے ہوئے شخص کی تھی۔ اس کے اندر وہ کہتے ہیں اس بینچ میں تو 2 جج وہ ہیں جنہوں نے میرے خلاف فیصلہ دیا ہے، جب بینچ ہی قبول نہیں تو فیصلہ کیسے قبول ہوگا؟ بھائی آپ نے یہ قبول نہیں کرنا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ آپ کے متعلقہ یہ بینچ کے اندر کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ آئین کے مطابق 90 دن میں الیکشن کروانے کا ہے۔ وہ 2 جو چہرے آپ کو ناپسند ہوں ان کو سپریم کورٹ سے نکال دیں، اور جو آپ سمجھے کہ آپ کی پارٹی کے ججز ہیں ان کو جو ہے وہ لگا دے، تو پھر تو مطلب ہے بلے بلے ہو گئی۔ تو یہ چونکہ نواز شریف صاحب آپ کا کیس نہیں ہے، اس وجہ سے یہ آئین کا کیس ہے، اور کوئی ایک مائی کا لال وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی چیف جسٹس بندیال خلاف آئین بات کر رہے ہیں۔ صرف فل کورٹ بینچ کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ مزید یہ کیس تاخیر کا شکار ہو، 10-15 دن اور جو ہے وہ لڑیں، ججز آپس میں لڑیں، اور بالآخر ہاتھا پائی بھی ہو، اور اس تناظر کو میڈیا کے اندر جو ہے پوری طرح ایک کمپین کر کے تو جو ہے وہ لالا لالا جیسے پنجابی میں کہتے ہیں کر کے ہم کہیں جناب اب مزید چونکہ 15 دن لیٹ ہو گیا ہے، تو اب اس جو ڈیٹ دی ہوئی ہے 30 اپریل تک الیکشن نہیں ہو سکتے، لہذا اب آپ اکتوبر میں چلے جائیں۔ تو یہ گیم جو ہے چیف جسٹس بھی بڑے جو ہے وہ چیف جسٹس ہے جس نے پی سی او کے تحت حلف نہیں اٹھایا تھا، اور یہ ویسے بندہ نہیں ہے کہ جو پی سی او کے تحت حلف آپ کے جج صاحب اٹھا کے گئے تھے۔ اب یہاں پر انہوں نے کہا کہ نواز شریف پھر کہتے ہیں کہ اس وقت سب متفق ہے کہ انتخابات سے متعلق کیس پر فل کورٹ بنایا جائے۔ بھائی کون سب متفق ہے؟ پی ڈی ایم تو ایک جماعت ہے، حکومت کے اندر جو بھی ہے اس کو ایک جماعت گنا جائے گا، پاکستان بار کونسل ان کے ساتھ دوسرا فریق آپ کر لیں، تو اس طرح آپ آئیں گے تو ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، اور باقی پی ٹی آئی وہ تو چاہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ جو بینچ ہے فیصلہ کریں بس 90 دن کے اندر، ہمیں اعتراض نہیں ہے، فل کورٹ بن جائے، 5 رکنی بینچ بنائے، لیکن آئین کے مطابق فوراً فیصلہ کریں۔ تو یہ جو ہے نا تمام سے مراد نون لیگ اور پیپلز پارٹی نہیں ہے، اس وقت عمران خان اکیلا اس پہ ساتھ اکثریت عوام کی ہے، تو یہ بھی ایک غلط پراپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ قومی معاملہ ہے، کسی ٹرک ریڈی والے یا پلاٹ خالی کرانے کا ایشو نہیں ہے۔ 2017 میں جب میں وزیر اعظم تھا تو ملک میں حالات کس طرح کے تھے؟ ہمارے دور میں ڈالر 105 روپے کا تھا، تو ابھی جو آپ ہمارے دور کیا یہ 1 سال کا آپ کے دور چل رہا ہے میاں صاحب، اور یہ جو آپ اسحاق ڈار کو لائے یہ بربادی آپ نے کی ہے۔ اس ملک کے اندر ٹیکس کے اندر اضافہ ہوا، ٹیکس کلیکشن میں، فارن ریمیٹنسز میں اضافہ ہوا، یہاں پہ فیکٹریاں لگنا شروع ہو گئی، کارخانے لگنے شروع ہو گئے، اور یہاں پر ہماری انڈسٹری بڑھ رہی تھی، پیسہ پاکستان میں آ رہا تھا، سرمایہ کاری بھی بڑھ رہی تھی، اور آپ اوپر سے مسلط ہوئے ہیں۔ تو یہ بربادی جو 1 سال میں آپ نے کی ہے، آپ 2017 مت بتائیں، 2017 کا موازنہ کرنا ہے تو 2013 کے ساتھ کریں۔ آپ نے $1 ارب کی بھی ایکسپورٹ نہیں بڑھائی تھی، تو آپ نے کون سی ترقی کی تھی؟ اب یہاں پر جو ہے اب یہ جو ہے
اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ تھی ہمارے دور میں، یہ تھا وہ تھا، اور یہ ساری باتیں انہوں نے کی ہے، لہذا یہ جو ہے پھر انہوں نے ایک دھمکی دی ہے جی کہ اگر یہ فیصلہ آئین کے مطابق آ گیا، یعنی 90 دن میں الیکشن اور یہ آ گیا تو یہ $500 کا ہو جائے گا۔ یعنی یہ عجیب قسم کی دھمکی ہے بھائی، سیاسی عدم استحکام ختم ہو جائے گا۔ میاں صاحب آپ یہ کیوں اس طرح لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں؟ حیران میں یہ ہوں کہ اشتہاری مجرم نواز شریف، پہلے تو اشتہاری مجرم کی پریس کانفرنس، وہ کون ہے جو عمران خان کی تو جو پریس کانفرنس ہے وہ تو پابندی ہے، وہ چیئرمین پیمرا وہ سرکار کا نوکر ہے یا زرداریوں اور شریفوں کا نوکر ہے؟ یہ بات پہلے دیکھنی پڑے گی۔ اب وہ اشتہاری مجرم کی پریس کانفرنس، اور وہ بھی ججز کے خلاف، وہ ٹی وی چینلز پر چلائی جا رہی ہے، اور یہ عجیب قسم کا پیمرا بدماش اس ملک پر مسلط ہوا ہے، لیکن پیچھے سے جو بدماش اس کو آپریٹ کرتے ہیں، میں ان پر حیران ہوں کہ عمران خان کی آپ نہیں دکھا سکتے اور اشتہاری مجرم وہ کھلا دندناتا پھر رہا ہے اور اس کی آپ پریس کانفرنس چلا رہے ہیں۔ بھائی عوام کو کیا آپ تاثر دینا چاہتے ہیں؟ تو یہاں پر جو ہے انہوں نے دھمکی دی، تو ایک ہارے ہوئے شخص کی جس کو توقع تھی کہ ایسا نہیں ہوگا، وہ ایک جج نکلا، 2 نکلا، اور پھر یہ چیف جسٹس مار کھا جائے گا، میرا خیال ہے ان کا یہ معاملہ۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ آج عمران خان نے خود اشارے دیے، انہوں نے کہا کہ اداروں کے اندر جو ہے وہ سیکیورٹی کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہاں پر مجھے وہ اطلاعات دیتے ہیں، مجھے وہ میرے ساتھ رابطے میں ہے، یہ عمران خان صاحب نے خود بتایا ہے۔ اب ظاہر ہے، اور دوسرا جو ہے اس وقت 3-4 جگہ پر، 3-4 سطح پر اس وقت جو ہے وہ یہ ایک بات یاد رکھیں، اسٹیبلشمنٹ کا کبھی بھی رابطہ ٹوٹتا نہیں ہے، یہ تاثر دیا جاتا ہے بعض اوقات، اور ویسے بھی اب اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان کی ضرورت ہے، عوام کی اکثریت ان کے ساتھ ہے، عمران خان کو کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے، یا تو اسٹیبلشمنٹ سیدھا فریق ہے، ورنہ جو ہے اب اس کے اندر چودھری پرویز الہی، اعجاز الحق، کچھ ریٹائرڈ آرمی کے لوگ ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ بزنس ریلیٹڈ ٹائکون ٹائپ کچھ 1-2 وہ شخصیات ہیں، وہ معاملات کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ طاقتور حلقے مختلف ذریعوں سے عمران خان کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور یہ چونکہ پی ڈی ایم ٹولہ جب مسلط ہوا تو جو بھی کمٹمنٹس کسی کی ہوئی تھی ان کے ساتھ، اب ظاہر ہے جب عدالت فیصلہ دے گی، اور عدالت نے کہا ہے کہ فوج کے نمائندے کو بھی ہم طلب کر لیں گے لیکن الیکشن کروانے پڑیں گے، اب اس معاملے کے اندر چونکہ ان پر اعتراض تو نہیں آئے گا اسٹیبلشمنٹ پر کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں مروایا ہے، تو اصل میں تو عوام نے انتقام لینا ہے، اور جوڈیشری جو ہے اس کا عام رول ہے، تو اس تناظر میں پی ڈی ایم ٹولے کا اعتراض بھی نہیں ہوگا اسٹیبلشمنٹ پر، اور اسٹیبلشمنٹ دراصل اس وقت جو ہے یا آپ طاقتور حلقے، وہ دونوں جگہ پر آپ یوں سمجھے کہ پھنسی ہوئی ہے۔ ایک طرف پی ڈی ایم ٹولہ ہے، اور وہ بھی سناتے ہیں بھائی یہ ہم نے عمران خان کی حکومت کو تبدیل کیا ہے، ہم نے بڑے اہم فیصلے کیے ہیں، ہم نے یہ بھی کیا ہے، اور ہمیں تو شاید کہا گیا تھا کہ کوئی آپ کو ٹینشن نہیں ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ دوسری طرف عمران خان ہے، اور اس کے ساتھ پاکستان کی اکثریت عوام ہے، ہر محکمے کے اندر جو لوگ ہیں وہ اکثریت عمران خان کے ساتھ ہے، چونکہ وہ بھی عوام میں سے ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو مکمل مائنس کر دیا جائے، کچل دیا جائے، یہ تو ساری چیزیں چلتی ہیں۔ تو اس وقت جو ہے وہ صورتحال بہت دلچسپ ہے، اور طاقتور حلقوں کے جو رابطے ہیں وہ عمران خان سے بحال ہیں، وہ ختم نہیں ہے، اور اس لیول پر ویسے ہی نہیں ہے، اور ہونے بھی نہیں چاہیے جس جگہ پر پھر کسی مخالف کو موقع ملے۔ تو اچھی جو ہے وہ آپ دیکھیں گے ان دنوں کے اندر یا تو تخت ہوگا یا تختہ ہوگا، چونکہ اگلے 2-3 دن کے اندر آپ بھی کہیں گے، یہ تو ہم بھی پریڈکٹ کر رہے ہیں، چونکہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ فیصلہ آنے کے بعد آپ دیکھیں گے اس پر عمل درآمد کروانا پڑے گا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔